हेलो। मैं पास्टर डेरी की बीवी हैलरी हूँ। मुझे खुशी है कि आपके साथ गैर ज़ुबानों में दुआ करने के बारे में बात करने का शानदार मौका मिला। मैं इसके लिए बहुत पुरजोश हूँ। गैर ज़ुबानों में दुआ करने से मेरी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आई है और मैं दुआ करती हूँ कि जब आप गैर ज़ुबानों में दुआ करना शुरू करें या गैर ज़ुबानों में ज़्यादा दुआ करने की हौसला अफजाई करें तो आप भी उससे बरकत पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती थी कि ये सब कुछ खुदा के कलाम पर मबनी है। दूसरा तमोथियस बाब 3 आयत 12। तमाम कलाम खुदा की तरफ से मुतासिर हैं। इसका मतलब है कि खुदा ने सांस लिया। फर्ज करें कि आपके पास एक गुब्बारा है और आप उसे फुलाते हैं। आपने उस गुब्बारे में सांस लिया है। यही बात है, खुदा ने अपने कलाम में सांस लिया और उसे जिंदगी दी। उन लोगों के लिए जिंदगी जो उसे ईमान के साथ कबूल करते हैं। तालीम देने, तंबीह करने, इस्लाह करने और रास्तबाजी में तरबियत देने के लिए फ़ायदा मंद है। लेकिन आज कोई तंबीह, इस्लाह या तरबियत नहीं होने वाली है। लेकिन मैं वाकई आपके साथ गैर ज़ुबानों में दुआ करने की कदर, उसकी शानदार कदर को बांटना चाहती थी। मैं हिस्कियेल के 47वें बाब में से पढ़ना चाहती हूँ, जिंदगी के दरिया के बारे में। क्योंकि जब हम गैर जुबानों में दुआ करते हैं तो एक जिंदगी का दरिया हमारे अंदर से रूह के जरिए हमारे मुंह से बहता है और वाकई मौजज़ाती तब्दीलियां लाता है। तो हम हिस्कियेल के 47वें बाब से शुरू कर रहे हैं और मैं 9वीं आयत आपके लिए पढ़ती हूँ। और यूं होगा कि जहाँ कहीं ये दरिया पहुंचेगा, हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहां पहुंचा और वो शीरीं हो गया। बस जहाँ कहीं ये दरिया पहुंचेगा, जिंदगी बख्शेगा। और फिर 12वीं आयत पढ़ते हैं। और दरिया के करीब उसके दोनों किनारों पर हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे और जिनके मेवे कभी मौकूफ ना होंगे। वो हर महीने नए मेवे लाएंगे, क्योंकि उनका पानी मकदिस में से जारी है और उनके मेवे खाने के लिए और उनके पत्ते दवा के लिए होंगे। और फिर हम मुकाशवा की किताब की तरफ बढ़ते हैं। 22वां बाब 1 से 3 आयात। और कलाम में यूं मरकूम है, फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था। और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी और फिर लानत ना होगी। और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। जैसा कि मैंने वजाहत की, गैर जुबानों में बोलना, गैर जुबानों में दुआ करना आपके रूह से बहने वाले एक दरिया की मानिंद है, जहाँ रूहुल कुद्स रहता है। और यह शिफा का एक दरिया है और आपके पास शायद हिकमत और नबूवत के अल्फाज होंगे और ये हमारी अकल को नज़रअंदाज करके कामिल मर्जी की दुआ करता है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? क्या ये शानदार नहीं है? हर बार जब हम गैर जुबानों में दुआ करते हैं, खुदा की मुकम्मल मर्जी की दुआ करना, तमाम नेमतें हमारी मलकियत नहीं हैं, बल्कि ये रूहुल कुद्स के जरिए इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि खुदा चाहता है। और इस तरह दूसरे लोगों और हमें भी बरकत देता है। ये हमारी अकल को नज़रअंदाज करता है। आप देखते हैं, हमारी अकल और जो हम एक सूरत हाल के बारे में जानते हैं, वो दुआओं को पेचीदा बना देती है, क्योंकि हम वही दुआ करते हैं जो हमें लगता है कि हमें या शख्स को ज़रूरत है। लेकिन खुदा की रूह बराह रास्त खुदा बाप से दुआ करती है और खुदा ही जानता है कि हमें वाकई क्या ज़रूरत है। और इसी तरह, जैसा कि मैंने कहा, यह हमारी अकल को नज़रअंदाज करता है और खुदा की कामिल मर्जी की दुआ करता है। जैसा कि मैंने कहा, ये नेमतें हमारी मलकियत नहीं है। हमारे पास कोई नेमत नहीं है। ये रूहुल कुद्स के ज़रिए है, जैसा कि रूह चाहता है। ये हमें दूसरों के लिए दुआ करने की इजाज़त देता है, उन लोगों के लिए भी जिन्हें हम नहीं जानते। जैसे मेरे जहन में किसी की तस्वीर देखती हूँ, शायद मैंने उन्हें टेलीविज़न पर देखा है या मैंने उनकी एक तस्वीर देखी है या मैंने उनके बारे में सुना है। और खुदा की रूह, जब मैं खुदा के साथ वक्त गुजार रही होती हूँ, उस शख्स को मेरी तवज्जो में लाती है। और जो चीज़ खुदा ने मुझे सिखाई है, वो ये है कि मुझे फ़ौरन गैर ज़ुबानों में दुआ करनी है। हालाँकि मैं नहीं जानती कि क्या हो रहा है और शायद मैं कभी भी इस दुनिया में नहीं जानूँगी। और इस तरह
یہ ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنے کے قابل بناتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا، یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے بھی جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اور ہم ان ذاتی چیزوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو خدا کبھی بھی کسی دوسرے انسان پر ظاہر نہیں کرے گا۔ اس بات پر یقین نہ کریں کہ کوئی بھی کہتا ہے کہ خدا نے آپ کی مرضی کے بارے میں کچھ ظاہر کیا ہے، کیونکہ وہ چٹپٹی باتیں کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ میرا خدا کے ساتھ تجربہ ہے۔ یہ میرا خدا کے ساتھ ذاتی تجربہ ہے۔ میرا مطلب ہے، کوئی میرے پاس آیا، یہ سالوں پہلے کی بات ہے، اور کہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ سب جھوٹ تھا، اور میں نے سوچا اگر یہ سچ بھی ہوتا تو کیا میرا باپ خدا یہ کسی اور کو ظاہر کرتا؟ نہیں، وہ یہ مجھ پر ظاہر کرتا، اور شاید غیر متعلقہ حالات میں۔ اگر کوئی سن نہیں رہا تو شاید آخر میں خدا کسی کو استعمال کرے گا جو وہ خدا کی محبت کو پہنچائے گا، اور وہ ہمیں غیر زبانوں میں دعا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ دلچسپ ہے، ہم غیر زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں۔ ہم اس ملک، اس دنیا اور اپنی زندگیوں میں خدا کی مرضی کی دعا کر سکتے ہیں، اور اس لیے میرا سمجھنا شامل نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو ہمارا ذہن شامل نہیں ہوتا، اور جیسا کہ میں کہتی ہوں، اگر میرا ذہن شامل ہوتا تو سچ میں یہ بالکل خراب کر دیتا، اور یہ روح القدس کو بہت محدود کر دیتا۔ اور کبھی کبھار روح القدس ہمیں حکمت کا کلام، علم کا کلام، نبوت کا کلام دیتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ روح القدس کا تحفہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات جو میں نے بائبل اسکول میں سیکھی وہ یہ ہے کہ کسی کلام کی تلاش میں مت رہو، کیونکہ تمہاری جسمانی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم صرف خدا کا کلام چاہتے ہیں، اور یہ اس وقت آئے گا جب ہم غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہوں، خداوند کی عبادت کر رہے ہوں۔ عام طور پر جب ہم کسی کے لیے کلام کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہے ہوتے، اور یہ ہمیں ایسی صورتحال میں دعا کرنے کے قابل بناتا ہے جو اتنی خوفناک ہو سکتی ہے کہ ایک کا ذہن اسے نہیں سمجھ سکتا، اور آپ واقعی نہیں جانتے کہ کیا دعا کریں۔ مثال کے طور پر بیروت میں یہ دھماکہ، میرا مطلب ہے، جب میں نے یہ دیکھا تو میں بہت حیران ہوئی۔ میں ان غریب اور پیارے لوگوں کے لیے دعا کرنے کے لیے غیر زبانوں کا تحفہ ملنے پر بہت شکر گزار تھی، اور لبنان سے حیرت انگیز کہانیاں آ رہی ہیں کہ خدا نے واقعی لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کی۔ بہرحال یہ ہماری معمولی معلومات تک محدود نہیں ہے۔ غیر زبانوں میں دعا کرنا میرے خیال میں دعا کی سب سے خالص شکل ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو اصل بات کی گہرائی تک پہنچتی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میں یہ شیئر کروں گی۔ میں سوچ رہی تھی کیا میں یہ شیئر کروں، کیا میں نہ کروں۔ یہ پاسٹر ڈیرک اور میرے بارے میں ہے، تب کہ یہ ڈبل روٹی کے ٹکڑے کا سب سے بڑا پیس ہے، ڈبل روٹی کے ٹکڑے کا سب سے بڑا پیس، اور بہت زیادہ دلکش۔ بہرحال ہمارے پاس ایک دعا کا گروپ تھا جس میں ڈیرک میرے گھر آیا، اور پیٹر ایڈورڈ جو ہمارے اچھے دوست ہیں، ہم سب غیر زبانوں میں دعا کر رہے تھے، اور اس نے کہا ڈیرک اور ہیلری، میرے پاس تمہارے لیے ایک پیغام ہے۔ مجھے یہ وضاحت کرنی ہوگی کہ میں ڈیرک کی ماں کو جانتی تھی اور ہم دوست تھے، لیکن وہ سوئٹزرلینڈ میں رہتی ہیں، اور انہوں نے مجھے خاندان کے ساتھ کرسمس منانے کے لیے مدعو کیا کیونکہ میں اکیلی ہونے والی تھی، اور اس طرح انہیں معلوم تھا کہ ہم دونوں سوئٹزرلینڈ کے لیے ایک ساتھ پرواز کرنے والے ہیں۔ پیٹر نے کہا کہ خداوند نے کہا تھا کہ ڈیرک اور مجھے ہر صبح کسی خاموش جگہ پر جانا چاہیے، اور ہم ماں کے فلیٹ میں نہیں جا سکتے تھے، اور وہ شاید یہ نہیں سمجھیں گی، اور ہمیں وہاں ہر روز غیر زبانوں میں دعا کرنی تھی، اور ہم محنتی تھے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ہم واقعی محنتی تھے، لیکن لوگ اس پر ہنستے ہیں۔ لیکن ایمانداری سے دعا کرنے کے لیے صرف وہی جگہیں تھیں جو جنگل میں تھیں، اور اس لیے ہم روز جنگل کی طرف چلتے تھے، اور ہم غیر زبانوں میں دعا کرتے تھے، اور یہ بہت خوبصورت تھا۔ ہم بلند آواز میں دعا کرتے تھے، اور کوئی اور وہاں نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے نہیں سوچا کہ دو پاگل جنگل میں چھوڑ دیے گئے ہیں، اور اس لیے ہم دعا کرتے رہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد، ہاں یہ کرسمس کے بعد تھا، ہم ایک ساتھ دعا کر رہے تھے، اور اچانک پاسٹر ڈیرک نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اگر میں اس وقت اپنے عقیدے کی وضاحت کر سکوں تو براہ کرم یہ نہ سوچے کہ میں یہ سب کے لیے مانتی ہوں۔ یہ تھا کہ آپ کو چھونا نہیں چاہیے، آپ واقعی نہیں چھوتے جب تک کہ آپ اپنے تعلقات کے بارے میں بہت 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 سنجیدہ نہ ہو۔ تو اس نے اپنا ہاتھ میرے گرد رکھا، اور عزیزو،
میں سوچتی ہوں کہ شاید آپ سمجھیں گے کہ میں کیسی محسوس کر رہی تھی کیونکہ میں احساس کی بات کر رہی ہوں۔ اور آپ جانتی ہیں میری بڑی بہن اس آدمی سے محبت کرتی تھی اور پھر اسے بتایا گیا کہ وہ شادی شدہ ہے اور پھر وہ ملنے آیا اور اس کی ماں نے اس کی طرف سے پوچھا آپ کی بیوی کیسی ہے مسز جو بھی ہے، اور اس نے کہا اور وہ ٹھیک ہے، اور اس نے کہا آپ کی بیوی، اور اس نے کہا نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں، میں نے اس خاص شخص سے شادی نہیں کی، میرے بھائی نے کی۔ اور ہیروئن اس وقت رونے لگی اور میں نے بھی یہی کیا۔ اور بیچارے پاسٹر ڈیرک نے سوچا کہ واقعی اس نے مجھے بہت ناراض کیا ہے، اس سے بالکل مختلف نہیں ہو سکتا تھا۔ اور دراصل جب ڈیرک اور میں کل یا اس سے پہلے بات کر رہے تھے، میں نے ڈیرک سے کہا تم نے مجھے کب پرپوز کیا؟ اس نے کہا مجھے تو پرپوز کرنے کا بھی یاد نہیں، اور میں نے سوچا نہیں مجھے بھی یاد نہیں۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ کاندھے کے گرد ہاتھ رکھنا دراصل ایک پرپوزل تھا، اور حقیقت میں ہم 6 ماہ بعد ہم نے شادی کر کے سب کو حیران کر دیا کیونکہ ڈیرک کی کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں رہی، معاف کیجئے فرینڈ نہیں، اور میرے پاس کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا، اور لوگوں نے سوچا کہ ہم واقعی اتنے قریب نہیں ہیں جو کہ ہم نہیں تھے، جبکہ وہ شاندار لمحہ نہیں آیا اور ہم نے مل کر دعا کی، اور میں یقین رکھتی ہوں کہ ہم نے اپنے مستقبل کے لیے دعا کی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اپنے جوش و خروش کے ساتھ اسے برباد کر دیتی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ محبت اور شادی۔ اور میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ سب کے ساتھ ہوگا، لیکن یقیناً میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے مستقبل کے لیے دعا کر رہی تھی۔ ڈیرک ہمارے مستقبل کے لیے دعا کر رہا تھا، لیکن ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا اور ہم اسے خراب نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں۔ اور ایک اور وقت، اور جب میں نے غیر زبانوں میں بہت دعا کی تھی، وہ یہ تھا کہ میرے والد ایک ایسی تنظیم سے تعلق رکھتے تھے جو غیر مسیحی تھی، اور آپ جانتے ہیں ہم نے اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا جب تک کہ میں دوبارہ پیدا نہیں ہوئی، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا، اور میں نے بہت سنا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا غیر فطری نہیں تھا۔ اور اس لیے میں نے اپنے والد سے اس بارے میں بات کی اور میں نے کہا ڈیڈی میں واقعی آپ کے بارے میں فکر مند ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے بارے میں فکر مند ہیں؟ میں تو آپ کے بارے میں فکر مند ہوں۔ اور پھر خدا انہیں برکت دے، وہ بے حد پریشان ہو گئے۔ مجھے معاف کریں، خداوند نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے ایک فیصلہ کرنا ہے، اپنے والد اور خداوند کے درمیان فیصلہ کرنا تھا۔ اور پھر اور اگر میں نے خداوند کو چنا تو مجھے گھر چھوڑنا پڑے گا اور اپنے چھوٹے گھر میں منتقل ہونا پڑے گا جو میرے والدین نے میرے لیے بہت محبت سے خریدا تھا، جو کرائے پر دیا ہوا تھا لیکن اس وقت خالی تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں ساری رات دعا کرتی رہی، اوہ خدا باپ، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے، اپنے والد سے زیادہ ڈروں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اس رات ایک پل بھی سوئی تھی۔ اور صبح جب میں نے اپنے والد کو دیکھا تو میں نے کہا بابا مجھے آپ سے انتخاب کرنے کی درخواست کرنی ہے، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اس تنظیم یا میرے درمیان انتخاب کریں، اور بغیر کسی توقف کے۔ انہوں نے کہا میں دوسری کو چنتا ہوں، اور میں نے کہا کہ مجھے جانا ہے، ٹھیک ہے جاؤ۔ اور پھر میں نے اپنا چھوٹا بیگ پیک کیا اور نکل پڑی، اور یہ واقعی 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 مشکل وقت تھا، اور پھر بھی ایک شاندار وقت تھا کیونکہ میں اپنے چھوٹے گھر میں خداوند کے زیادہ قریب ہو گئی۔ اور پھر دیکھیں ایک خاتون مبلغ اس وقت چرچ آئی تھی، اور وہ میرے چھوٹے گھر میں رہ رہی تھی، اور اس نے کہا آؤ مل کر دعا کریں، آؤ غیر زبانوں میں دعا کریں، آپ دیکھیں۔ اور پھر میں اس کے ساتھ مل کر دعا کرتی رہی۔ میری دعا کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ تھا، اور میں رک گئی، اور اس نے کہا کیا آپ اسے دعا کہتے ہیں؟ جی ہاں، اس نے کہا یہ دعا نہیں ہے، ہم 1 گھنٹہ دعا کریں گے، اور ہم نے کی۔ سب سے پہلے ایمانداری سے میں بہت تھکی ہوئی تھی، اور اس نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا جب وہ وہاں تھی جو صرف 3 دن تھے، لیکن یہ میرے لیے معمول بن گیا۔ اور ہر صبح جب میں کچھ اور کرنے سے پہلے میں اپنی دعا کی کرسی پر ہوتی تھی، اور میں ہر روز کم از کم 1 گھنٹہ غیر زبانوں میں دعا کر رہی ہوتی تھی۔
اور میرے پاسٹر نے جو نوٹ کیا وہ یہ تھا کہ جب سے میں نے یہ ایک خدمت میں کیا، مجھے اچانک حکمت کا کلام اور علم کا کلام ملنے لگا۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور میں واقعی خوش تھی۔ میں اداس تھی کیونکہ میں اپنے خاندان سے الگ تھی، لیکن خدا نے ہمیں اکٹھا کر دیا۔ میں نے اپنے والد کی رہنمائی کی اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنے میں کامیاب رہی، اور میں نے ان سے ایک بھی لفظ نہیں کہا، لیکن انہوں نے ان لوگوں سے ملنا بند کر دیا جن سے وہ ملتے تھے۔ اس نے انہیں گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ واقعی نئے سرے سے پیدا ہوئے تھے، اور اس لیے کبھی کبھی ہمیں قیمت چکانی پڑتی ہے۔ آئیے ہم بائبل کی طرف چلتے ہیں۔ اعمال دوسرا باب، اس کی 24ویں آیت۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، غیر زبانوں میں دعا کرنا دعا کا خالص ترین طریقہ ہے، کیونکہ ہم اپنے روح سے دعا کر رہے ہیں، اس روح القدس کے ذریعے جو ہمارے اندر بستا ہے، اور ہم ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ ہر لفظ کے لیے روح القدس پر اعتماد کرتے ہیں جو ہم بولتے ہیں۔ اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ دراصل چند طبی سروے ہیں جنہیں غیر زبانوں میں دعا کرنے کا طبی سروے کہا جاتا تھا، اور آپ اسے یوٹیوب پر حاصل کریں گے۔ اور یہ خاص ویڈیو جسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے ڈاکٹر اینڈریو نیوبرگ کی ہے، اور انہوں نے غیر زبانوں میں دعا کرنے کے مظہر کا طبی طور پر مطالعہ کیا۔ جیسا کہ انہوں نے اپنی تحریر میں کہا، یہ ایک عام زبان نہیں ہے جو سامنے کے حصے کو متحرک کرتی ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا۔ آپ کے ذہن کا سامنے کا حصہ وہ جگہ ہے جو آپ کی تقریر کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو ان کے پاس ایک سوال تھا، انسانی ذہن کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب ایمان کے گہرے لمحات میں کوئی غیر زبانوں میں دعا کر رہا ہوتا ہے؟ اور جب انہوں نے سکینز میں دیکھا تو جب وہ اپنی مادری زبان میں دعا کر رہے تھے اور اس بار یہ انگریزی تھی، تو دماغ کا سامنے کا حصہ بہت متحرک تھا، لیکن دماغ کے سکینز نے ثابت کیا کہ جب ہم روح میں دعا کر رہے ہوتے ہیں تو دماغ کا سامنے کا حصہ تقریباً غیر متحرک ہوتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 14واں باب، اس کی 14ویں آیت میں پولوس کہتا ہے، میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے۔ اور یہ ایک دماغی سکین سے ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر دماغ کا سامنے کا حصہ جو غیر زبانوں میں دعا کرتے وقت متحرک ہوتا ہے، صرف غیر زبانوں میں دعا کرتے وقت ہی متحرک ہوتا ہے۔ اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ زبانوں میں دعا کرنا مافوق الفطرت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ دماغ کا سامنے کا حصہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نیوبرگ نے یہ دریافت کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو دعا کرتے وقت دماغی سکین کے لیے تیار ہوئے، ان کے ساتھ نیورولوجی کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیورولوجیکل نتائج تقریباً وہی تھے جو انہوں نے روحانی طور پر محسوس کیے۔ اور اس طرح ڈاکٹر نیوبرگ نے ایک پاسٹر کے 2 سکین لیے، ایک جب وہ انگریزی میں دعا کر رہے تھے اور دوسرا جب وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہے تھے۔ اور پھر دیکھیں، سوال یہ ہے کہ کیا کوئی فرق تھا؟ ہاں، واقعی ایک فرق تھا۔ جب وہ انگریزی میں دعا کر رہے تھے تو ان کا فرنٹل لوب جو تقریر کو کنٹرول کر رہا تھا بہت فعال تھا، اور جب وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہے تھے تو زیادہ تر ان کے دماغ کا فرنٹل حصہ خاموش تھا۔ ڈاکٹر نیوبرگ نے کہا کہ نتائج زیادہ ڈرامائی تھے جب موضوع کمرے میں اکیلا ہوتا تھا، جب لائن ٹیم وہاں نہیں ہوتی تھی، اور جب انہیں غیر زبانوں میں دعا کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا۔ یہ اس وقت ہوتا تھا جب وہ خدا کی عبادت کے وقت میں ہوتے اور پھر غیر زبانوں میں بہنے لگتے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس وقت لیے گئے دماغ کے سکین نے ثابت کیا کہ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، جو اس وقت فعال ہوتا ہے جب روح القدس ہمارے ذریعے شفاعت کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے کے مطالعات میں ڈاکٹر نیوبرگ نے یہ جانچنے کی کوشش کی کہ جب بدھ مت کے راہب دعا کرتے ہیں اور جب فرانسسکن ننس دعا کرتی ہیں تو دراصل دونوں صورتیں ایک جیسی تھیں۔ ان کے معاملات میں فرنٹل لوب میں فعالیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنی زبان میں دعا کر رہے تھے۔ نتائج میں زبان بولنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ نمایاں طور پر مختلف ہے۔ ڈاکٹر نیوبرگ نے یہ کہنے میں
احتیاط برتی کہ وہ کچھ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ صرف آپ کو یہ بتا سکتے تھے کہ دماغ میں کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے یا نہیں۔ اور اس طرح امریکہ کے ڈاکٹر کارل پیٹرسن نے دوبارہ لمبی زبانی دعا میں غیر زبانیں بولنے کے اثرات کا معائنہ کیا، اور ان کے پاس بہت سے سوالات تھے جو لوگ ان سے پوچھ رہے تھے، اور اگر ہم اسے بالکل سادہ الفاظ میں بیان کریں تو انہوں نے کہا کہ یہ انسانی مدافعتی نظام کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی وہ مدافعتی قوت جو دماغ کے ایک حصے سے خارج ہونے والی کیمیائی مادوں کی وجہ سے بڑھتی ہے، جو کہ زیادہ تر غیر فعال ہوتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ڈاکٹر نیوبرگ کی طرح ہی دریافتیں کیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دماغ میں کیمیائی مادے خارج ہوتے ہیں جو انسانی مدافعتی نظام کو فعال کرتے تھے، اس لیے لمبی غیر زبانوں میں دعا کے دوران زبانیں بولنے سے دماغ کے ان حصوں میں بڑی تحریک پیدا ہوتی ہے، اور آپ میں سے جو طبیب ہیں وہ بنیادی طور پر ہائپوتھیلمس کو سمجھیں گے۔ ہائپوتھیلمس انسانی جسم میں 4 بڑے نظاموں کا براہ راست نظم و نسق رکھتا ہے، بنیادی طور پر پیٹیوٹری غدود اور تمام ہدفی اندرونی غدود، دوسرا مکمل مدافعتی نظام، تیسرا دماغی ہارمونز کی پیداوار کے لیے پورا خودکار نظام جسے اینڈروفنس کہا جاتا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جب آپ دوڑتے ہیں تو میں یقین کرتی ہوں کہ یہ بڑھ جاتے ہیں، اور اسی طرح انکیفالونز جو کیمیکلز ہیں جو جسم پیدا کرتا ہے، یہ مورفین سے 100 سے 200 گنا زیادہ طاقتور ہیں، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی اعصابی نظام کا ایک بہت اہم فیصد براہ راست اور بالواسطہ طور پر طویل پرستش اور غیر زبانوں میں دعا کے عمل میں متحرک ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں اسے مختصر طور پر بیان کرنے کے لیے یہ نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ دماغ کے ہارمونز کا ایک اہم اخراج ہوتا ہے جو بدلے میں جسم کی عمومی مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب آپ غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہیں تو آپ واقعی اپنی مدافعتی نظام کو بڑھا رہے ہیں، لیکن اگر آپ صرف غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ صرف اس صورتحال میں ہے کہ اگر آپ روزانہ باقاعدگی سے غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو آپ کی صحت میں فرق پڑے گا۔ میں نے دیکھا کہ جب میں غیر زبانوں میں بہت دعا کرتی تھی تو اگر مجھے انفیکشن ہوتا تو یہ بہت جلد ختم ہو جاتا، اگر مجھے چوٹ لگتی تو یہ جلدی ٹھیک ہو جاتی۔ جب میں باقاعدگی سے غیر زبانوں میں دعا کرنا بند کر دیتی تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ یسوع نے وعدہ کیا کہ وہ روح القدس بھیجے گا، اور مرکز 17 باب 16 آیت میں لکھا ہے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، وہ ایسی زبانیں بولیں گے جو انہوں نے کبھی نہیں سیکھی ہیں۔ یسوع کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، اس لیے یہ اچھا ہے۔ ان کی رائے ہی واحد رائے ہے جو اہمیت رکھتی ہے، کلام ہی واحد رائے ہے جو اہمیت رکھتی ہے۔ جو کچھ بھی آپ کو سکھایا گیا ہے صرف مقدس کتاب کی رائے اہم ہے۔ جب پولس افسس گیا تو اس نے کچھ نئے ایمانداروں کو پایا۔ اس نے ان سے کہا، کیا آپ نے روح القدس حاصل کیا؟ انہوں نے کہا، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ روح القدس ہے۔ اس نے انہیں یسوع کے نام پر بپتسمہ دیا، پھر اس نے اپنے ہاتھ ان پر رکھے اور روح القدس ان پر نازل ہوا۔ وہ مختلف غیر زبانوں میں بولنے لگے اور نبوت کرنے لگے۔ وہ سب تقریباً 12 مرد تھے۔ پولس نے کرنتھیوں سے کہا، اگر میں ایک زبان میں دعا کرتا ہوں تو میرا روح دعا کرتا ہے لیکن میرا ذہن بے ثمر ہے۔ ڈاکٹر نیوبرگ کا سروے۔ یہودا اے محبوب، اپنے آپ کو اپنی سب سے مقدس ایمان پر مضبوط کرو، روح القدس میں دعا کرتے ہوئے، روح القدس پر اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ الفاظ فراہم کرے۔ میں سمجھتی ہوں کہ دراصل ایک اور طبی سروے بھی تھا۔ اگر یہ بالکل درست نہیں تو مجھے معاف کریں، لیکن میں نے سنا ہے کہ جو لوگ غیر زبانوں میں زیادہ دعا کرتے ہیں ان کے مدافعتی نظام میں تقریباً 30% اضافہ ہوتا ہے، اور یقین کیجئے یہ بڑا ہے، یہ کافی اچھا ہے۔ اور میں صرف آپ کو حوصلہ دینا چاہتی ہوں۔ کیا میں تجویز کر سکتی ہوں؟ یعنی یہ ممکن ہے۔ اپنے خاندان کے افراد کے لیے روح میں دعا کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ خاص طور پر ہم لاک ڈاؤن میں رہے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ بعض اوقات لوگوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اور ہمارے پاس ایک دشمن ہے جو اس معاملے میں بہت مددگار ہے۔ ہر روز اپنے شوہر کے لیے غیر زبانوں میں 3 منٹ
दुआ करें। बस दिन के आगाज में 3 मिनट या शौहर अपनी बीवी के लिए 3 मिनट गैर जुबानों में दुआ करें और फिर हर बच्चे के लिए दुआ करें। और मुझे मालूम है, आप जानते हैं, पास्टर डेरिक और मैं, हम खुशकिस्मत हैं। हम एक ऐसे घर में रहते हैं जो इतना बड़ा है कि हम दोनों मुख्तलिफ कमरे में एक ही वक्त में दुआ कर सकते हैं। लेकिन जब मैं जॉन वेस्ले के बारे में सोचती हूँ तो उसकी वालिदा के 17 बच्चे थे। वो दुआ करना चाहती थी तो वो अपना पेनाफोर अपने सर पर डाल लेती थी और सबको मालूम होता था कि उन्हें खामोश रहना है। पूरे खानदान के सामने दुआ शुरू करें। लेकिन हकीकत में एक तरीका है, और मैंने देखा कि बाहर चहलकदमी करना और जुबानों में दुआ करना एक अच्छा तरीका है। और मैं शायद चंद लोगों में से हूँ जो मास्क पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि जब मैं मास्क पहनती हूँ तो कोई नहीं देख सकता कि मैं गैर जुबानों में दुआ कर रही हूँ। इसलिए मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। ए खुदा बाप, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के कीमती नाम में जो आपकी तलाश कर रहे हैं और वो वाकई आपके रूहुल कुद्स का तोहफा हासिल करना चाहते हैं, गैर जुबानों में दुआ करना, ए खुदावंद मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ जैसे वो आपसे दरख्वास्त करते हैं। खुदावंद यीशु, आप उन्हें रूहुल कुद्स में बपतिस्मा दें, क्योंकि तू रूहुल कुद्स में बपतिस्मा देने वाला है। यीशु के नाम में, आमीन। अगर आप हमारी वेबसाइट oxfordbiblecchurch.co.uk पर जाएं तो आप ऑनलाइन शॉप में हमारे पास दस्तयाब मुख्तलिफ किस्म की किताबें और सीडीज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दरअसल 500 से जायद मुख्तलिफ सीडीज भी मौजूद हैं जो हमने मुख्तलिफ मौजुआत पर की जाने वाले टीवी प्रोग्रामों की हैं। ये बहुत ज्यादा हैं और मैं आपको इसके अलावा हमारे पास दरअसल 500 से जायद मुख्तलिफ सीरीज भी मौजूद हैं जो हमने मुख्तलिफ मौजुआत पर की जाने वाले टीवी प्रोग्रामों की हैं। ये बहुत ज्यादा हैं और मैं आपको इनकी फहरिस्त नहीं दे सकता। आप हमारे ईमेल एड्रेस पर राब्ता कर सकते हैं। obcchurch@yahoo.co.uk पर ईमेल भेज सकते हैं ताकि आपको हमारी सीडीज की तमाम फहरिस्त आसानी से मिल सके। आप इसे आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAG,